बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सबसे बड़ा प्रोग्राम, बल्कि दुनिया के लिहाज से इस पर बात की जाती है, सी पैक। अब उसके लिए मज़ीद कोई फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए जाएंगे। ये ख़बर ट्रिब्यून में छपी और इसके बाद तहलका मचा हुआ है। इस हवाले से मुशाहिद हुसैन सैयद, जो नून लीग के सेनेटर हैं, जो चाइना की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, जितने भी थिंक टैंक्स हैं, अहम थिंक टैंक्स हैं चाइना के हवाले से, उनमें हमें नज़र आते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद। उन्होंने इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है कि सी पैक के लिए अब मज़ीद कोई फंड्स नहीं। अब इस पर किस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा? वो कह रहे हैं कि क्या अब IMF हमें डिक्टेट करेगा, और कहाँ तक हमारी खारजा पॉलिसी, फिर हमारे असासे, हमारे दिफाई असासे, ये बात कहाँ तक जाएगी? ये मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं। हाल ये हो गया है कि अब माहिर माशियात भी कह रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि मामलात कहाँ जाकर थमेंगे या किस कदर ख़तरनाक हो सकते हैं। वो ये ज़रूर कह रहे हैं जी अब मज़ीद टैक्सेस लगेंगे और तनख्वाहदार तबका जो है वो पिस कर रह जाएगा, और अभी जो आप बिजली के बिल देख रहे हैं, गैस के बिल देख रहे हैं, ये भी कुछ भी नहीं है। आने वाले महीनों में ये बढ़ते चले जाएंगे और असल धमाका जो है वो बजट पर जाकर होगा। ये बात शहबाज राना साहब ने भी की है, उन्होंने ईसा नकवी साहब के साथ भी लॉक किया है। उसमें उन्होंने ये बातें बताई हैं कि हालात जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं कुछ भी नहीं है। अभी आप आने वाले दिनों में देखिएगा क्या होगा। टैक्स की भरमार होगी और बिजली और गैस के बिल इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप अभी सोच भी नहीं सकते। तो अभी अगर आपकी चीखें निकल रही हैं तो अभी आप सोचिए कि आने वाले महीनों में क्या कुछ होने वाला है। सिर्फ मईशत के हवाले से मैं चंद खबरें आपके सामने रखने वाला हूं और उसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हालात कितने आउट ऑफ कंट्रोल होते नज़र आ रहे हैं। और इस हुकूमत से कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई, कोई ऐसा रास्ता नहीं नज़र आया कि जिससे कहा जाए कि जनाब ये मामला बड़े ठीक हो जाएंगे। यानी चाइना को, चाइना की कंपनीज़ को, जो पावर कंपनीज़ हैं, उनको देने के लिए रकम बिल्कुल भी नहीं है। और IMF पूछ रहा है कि आपने लगभग 500 अरब रुपया देना है अभी, और ये बढ़ता चला जा रहा है जो आप वापस नहीं कर पा रहे सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज़ का। तो आपने सिर्फ कोई 48 अरब रुपए के इसके लिए फंड्स रखे हैं, तो मजीद किसी का इरादा है, किस तरह देंगे? तो आगे से जवाब आया है नहीं, हमारे पास कोई रकम नहीं है, हमने कोई फंड्स मुख्तस भी नहीं किए हुए। आप अंदाज़ा लगाइए। तो अब आगे क्या होगा? चीन कब तक इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? ये कहा जा रहा है कि जी चीन की भी बस हो गई है और वो कह रहे हैं कि जी आप पहले ही हमारे रकम वापस नहीं कर रहे, और उनके लिए परेशानी बढ़ रही है कि मामला कहाँ तक जाएगा। क्योंकि बार बार कहा गया, पिछली दफ़ा PDM 1 की गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब ने जाके कहा कि एक अलग फंड बना रहे हैं, उसमें से आपको कुछ कर देंगे, क्योंकि ये जो सर्कुलर डेट है चाइना ने कहा था कि जी इसमें हमने नहीं आना, हमारे लिए कोई अलग इंतजाम किया जाए। उसके लिए एक अलग फंड बनाया गया और वो भी फारिग हो गया है, उसमें भी कुछ खास रकम नहीं है देने के लिए। अब दीगर खबरें देखिए। इस वक्त जो महंगाई की शरह पाकिस्तान में 28.58% है, 28.58%, और ये तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के दौर में तकरीबन 12% पर थी। तो कहा गया कि जनाब इससे ज़्यादा तो बर्बादी कभी नहीं हुई, अब उससे 2-3 गुना हो चुकी है। अब आप सोचिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। 28.58% है जी पाकिस्तान में। बांग्लादेश में 9.67% महंगाई की शरह, और भारत में 5.09। भारत में 5%, बांग्लादेश में 9.67% और पाकिस्तान में 28.58%। ये है जी महंगाई की शरह। फिर अब सवाल ये हो रहा है कि जी कहा तो ये गया था कि जी हमारी गवर्नमेंट आएगी तो 200 यूनिट और 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से ये ऐलानात किए गए थे, और अब सवाल ये हो रहा है कि नून लीग ने 200 यूनिट कहा था मुफ्त और पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट। अब दोनों मिल चुके हैं, तो अब कहीं दरमियान में ही आ जाएं शायद, लेकिन नहीं जनाब। सवाल ही सिर्फ पूछ सकते हैं, जवाब इसका कोई नहीं है। आपस की लड़ाइयाँ चल रही हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है जी जो IMF की शर्त है कि NFC अवार्ड में तकसीम में कुछ रद्द-बदल की जाए, कि जो टोटल यानी इकट्ठा होता है टैक्स और रकम इकट्ठी होती है, उसमें जो सूबों का हिस्सा बढ़ाया गया था उसको किसी तरह से वापस किया जाए। इस पर शहरी रहमान साहिबा या पीपल्स पार्टी ये कह रहे हैं जी सवाल ही पैदा नहीं होता। IMF किस तरह से हमें आइनी तौर पर या आइन बदलने पर कह सकता है, क्योंकि आइन के जरिए 18वीं तरमीम के जरिए सूबों का हिस्सा बढ़ाया गया था, ये तो हम करने ही नहीं देंगे। ये तो एक आइनी मामला है। सिर्फ PI की निचकारी पर इख्तलाफात हो चुके हैं और IMF को यकीन दहानी हुकूमत ने करा दिया कि जी हर सूरत PI की निचकारी होगी, लेकिन ये जून 2024 तक कहा जा रहा है। क्या ऐसा नामुमकिन है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जी लॉसेस जो हैं वो सारे लोगों के खाते में, आवाम के खाते में डाल दिए जाएंगे, और जो आप समझे प्रॉफिट है वो कोई प्राइवेट बंदा ले उड़ेगा। तो अब इस पर पीपल्स पार्टी इतराज़ कर रही है, तो मामला आगे जाएंगे कैसे? जो IMF की बुनियादी शराइत हैं वो हमें तय होती नज़र नहीं आ रही। बाकी क्या बनेगा? अब ये भी सुनिए
کہ مشاہد حسین سید صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے یہ بات کہی ہے کہ جی یہ اس طرح کے مطالبات آئی ایم ایف کیسے کر سکتا ہے، پھر ہم کیا کیا باتیں آئی ایم ایف کی مانیں گے، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ مشاہد حسین سید کہہ رہے ہیں جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو ہم کسی صورت ہونے نہیں دے سکتے، یہ تو بربادی ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ یا نہیں ہونا چاہیے، اس پر جواب دینا چاہیے حکومت کو۔ یہ اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ پھر اب سوئس صدر نے 1 جولائی سے گیس مہنگی کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ مہنگی بجلی قومی پیداوار میں 0.29% کمی کا سبب بن چکی ہے، نیپرا نے یہ بات کہی ہے۔ تو ہماری مسلسل اکانومی نیچے جا رہی ہے، اور چونکہ بجلی اور گیس توانائی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کس کو کہاں لگانا ہے، مصدق بل کو اٹھاؤ، ویس لگاری کو لاؤ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہماری جو انڈسٹری ہے، ہماری جو پیداوار ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ طلب بھی کم ہو رہی ہے، ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، رقم ہی نہیں ہے کہ اس کو استعمال کر سکیں، اور اس سے ایک سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، معیشت سکڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب معیشت سکڑ رہی ہوگی تو لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، وہ ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ جو اور زیادہ مسائل ہوں گے، بے روزگاری اور زیادہ بڑھے گی، یعنی آپ کی انڈسٹری وہ کم ہو رہی ہے، آپ کی کھپت کم ہو رہی ہے، تو کم سارا معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو پھر سارا ٹیکس آپ تنخواہ دار طبقے سے لیں گے، اس میں اب سکت ہی نہیں رہی، یعنی 50,000 روپے کمانے والے تک بھی آپ ٹیکس لے رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ جی آپ کی مہنگائی ہو رہی ہے یا 50,000 روپیہ اب یہاں کوئی بڑی رقم نہیں رہی، اس کے لیے تو اب اپنے خرچے پورے کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ 50,000 روپے میں تو آپ خوراک بڑی مشکل سے پوری کر لیں گے خاندان کی، کیا کریں گے؟ سندھ اور بلوچستان کے صارفین کے لیے گیس مزید مہنگی ہونے کا امکان، ایکسپریس کی خبر ہے۔ آئی ایم ایف کی شرط پر حکومت نان فائلرز پر پراپرٹی ٹیکس بڑھانے پر رضامند، یہ بھی ایکسپریس کہہ رہا ہے۔ اور جناب پاکستان نے آئی ایم ایف کو نجکاری پروگرام پر کام تیز کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ یقین دہانی ہم سے جتنی مرضی لے لیں، مہنگائی کا جن اور حکومت کے کرنے کے کام، یہ جی وی نیوز نے اس پر لگایا کہ جی کوئی نیا سسٹم لے کر آئیں، کمشنری نظام نہیں ہے، مجسٹریٹی نظام لے کر آئیں، یہ کریں وہ کریں تو شاید ہم جی کنٹرول کر لیں جی مہنگائی کو۔ یہ خالی جس طرح مریم نواز صاحبہ کبھی ادھر دورے کر رہی ہیں، شہباز شریف صاحب ادھر دورے کر رہے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہونا، یہ صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں، لوگوں کو ریلیف کہاں ملا ہے؟ جو کہا تھا جی گھر گھر جا کر ہم نگہبان پروگرام، نواز شریف کی تصویر گھر گھر دے کر آئیں گے جو بیگ ہیں، لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکا، ٹرک کھڑے ہیں، لائن لگی ہوئی ہیں، لوگوں کی چیخ و پکار ہے۔ 1 جولائی سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست، صارفین پر 79 بلین 79 ارب 63 کروڑ کا بوجھ پڑے گا۔ اور مریم صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں جی نگہبان رمضان پیکج پنجاب کی تاریخ کا پہلا منفرد پروگرام ہے۔ نہیں جی، یہ منفرد پروگرام لا رہے ہیں، اور دوسری طرف جناب منفرد خبریں آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان سپر لیگ کی اہم سٹوری سنیے۔ پی ایس ایل میں پاکستان سپر لیگ جو ایک پاکستان کا بڑا زبردست آپ دیکھیں کرکٹ کے حوالے سے اور پوری دنیا میں پاکستان کے میچ کے حوالے سے بڑا زبردست ٹورنامنٹ ہے، اس میں کیا ہوا جی؟ پی ایس ایل میں 14 ارب روپے کے خسارے، غیر شفاف معاہدوں کا خسارہ ہوا، سرکاری رپورٹ میں انکشاف ہے 14 ارب روپیہ، آپ سوچئے۔ پھر جناب یہ پی ایس ایل 4، 5، 6، 7 کی بات ہے، پی سی بی نے چیئرمین پی سی بی نے 70 لاکھ روپے لیے، وہ بھی انہوں نے واپس نہیں کیے۔ 2 کمپنیاں تھیں جن سے لائیو سٹریمنگ کی مد میں 18 کروڑ روپے حاصل نہیں کیے گئے۔ پھر پی ایس ایل 7 اور 8 کی بات ہو رہی ہے جی، جس میں پی سی بی کو 4 ارب 35 کروڑ روپے کی انکوائری کا حکم دیا گیا، اور معاہدہ غیر شفاف تھا، اس کا بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک اور کمپنی کو 13 کروڑ کی ریکوری نہیں کی گئی، ایک ایڈوانس 90 کروڑ روپے دیے، پروجیکٹ نہیں شروع ہوا۔ پی سی بی نے 2 کمپنیوں کو 1 ارب 40 کروڑ روپے کے غیر شفاف معاہدے کیے، تو یہ 14 ارب روپیہ بن چکا ہے جی اب تک، یہ صرف پی ایس ایل کا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ مالی بے ضابطگیوں کا جو معاملہ ہے، ہر طرف یہ حال ہے، جہاں آپ سوچیں، جہاں آپ دیکھیں، آپ کو اس طرح کی خبریں ملیں گی۔ مثال کے طور پر شہباز رانا صاحب نے بتایا ہے کہ جی ہمیں سوچ بدلنی پڑے گی، کیونکہ سب بدلنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پس رہی ہے صرف عوام، اور بدلے لے رہے ہیں اس وقت، یعنی حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بدلے کی فکر ہے اور عوام کی نہیں۔ عوام اپنا پیٹ پھر کاٹے گی، عوام کو ہی کاٹنا پڑے گا، کیونکہ ان کو بدلوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر جناب نجکاری کے والے سے نے کہا جی 135 ایسے کمرشل نان کمرشل سرکاری ادارے ہیں جن میں صرف 35 کام کے ہوں گے، باقی سب بیکار ہیں، اور اب پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ جون 2024 تک معاملہ جائے گا پی آئی اے کا نجکاری کا، پھر پتہ لگا کیا ہوتا ہے۔ پاور سیکٹر نجکاری کی طرف نہیں جا رہے، اس کی مینجمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے سپرد کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ابھی سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہزار باتوں کی ایک بات، کوئی بہتری نہیں، جون کے بجٹ میں ہی پتہ چلے گا حالات مزید کتنے بگڑ رہے ہیں، یعنی کوئی بہتری نہیں، جون میں آپ کو پتہ لگے گا مزید کتنے بگڑ رہے ہیں۔ اب کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، بگڑیں گے لیکن کتنے بگڑیں گے کوئی پتہ نہیں۔ حالات بہتر کب ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں جی، اور 2 سال تک تو پتہ نہیں، وزیر خزانہ وزیر توانائی پھر کوئی اور ہوگا، تو جب تک کہہ رہے ہیں جی میاں صاحب نے کہا میاں نواز شریف 2 سال لگیں گے اب بہتری آ جائے گی، کون
اب 2 سال تک دیکھے اور 2 سال کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے جی 3-4 سال میں معیشت ٹھیک کر دیں گے، وہ کہتے ہیں 1950 سے ہم یہ سن رہے ہیں، شہباز رانا صاحب نے کہا ہے. اور IMF کو آپ نہیں سمجھا سکتے، باقی شرائط آپ نے خود لکھ کر دی تھیں کہ جی ہم گیس بجلی اور اس میں سارے سرکل ڈیٹ ختم کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن سارا کچھ جانا ہے اب تنخواہ دار طبقے پر. انہی پر IMF کا زور چلنا ہے، انہی پر ٹیکس لگا دینے ہیں، اور حکومت کچھ نہیں سنے گی، انہوں نے سب کچھ عوام سے بٹورنا ہے. اور ابھی پتہ نہیں کہ یہ طوفان جو ہے کہاں تک جائے گا، کیونکہ شہباز رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی ابھی تو پروگرام کی تقریباً تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں جو $1.1 ارب ہم نے لینا ہے IMF سے، لیکن آگے بھی پروگرام لینا ہے. اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جولائی میں سالانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بڑا اضافہ ہوگا، گیس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اصل کام بجٹ میں ہوگا جو ٹیکس میں اضافہ ہوگا وہ زوردار ہوگا اور سب کو ہٹ کرے گا. یہ ابھی جو ہو رہا ہے پتہ نہیں اس سے بڑھ کر کیا کتنا ہونا ہے. گیس کی قیمت وہ کہتے ہیں جی یہ 2023 فروری میں تقریباً 200% PDM نے بڑھائی، پھر نومبر 2023 میں نگران حکومت نے کم آمدنی والوں کے لیے اضافہ جو کیا وہ 1100% تھا. پھر 2024 کو فروری 2024 کو 1 سال دوران تیسری بار پھر اضافہ کیا گیا. اب جولائی میں گیس اور بجلی دونوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا ایک بار پھر. کیا حالات بنیں گے. پہلے بجلی کے جب بل بڑھائے گئے تھے آپ نے دیکھا لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے، ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا. اچھا جو میں IMF کا آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے آخر میں 493 ارب روپے حکومت پاکستان کی طرف پھنسا ہوا تھا سرکل ڈیٹ میں صرف چائنیز کمپنیز کا. تو اب یہ توانائی کے حوالے سے تو پوچھا جی 48 ارب آپ نے رکھا ہوا ہے ان کے لیے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کہا جی کوئی پیسہ نہیں ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے. تو کیسے واپس کریں گے؟ کوئی پلان ہے؟ تو جواب نفی میں تھا کہ جی کچھ پتہ نہیں، ہم چائنا کو کیسے واپس کریں گے، پیسے کیا کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے ہم مزید فنڈ جو ہیں وہ اب CPEC کے لیے نہیں ہیں. تو اب اس بات پر مشاہد حسن سید صاحب آگ بگولا ہوئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب دیگر خبریں آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات اب کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہو ہی رہا ہے کہ ابھی تک الیکشنز کا جو معاملہ ہے وہ نہیں سمجھ رہا. دھاندلی سب کو پتہ ہے کہ ہوئی ہے، اعتماد ختم ہو گیا. اس پر شاہد نواسی صاحب کہتے ہیں جی جرگے والا کام ہے، سپریم کورٹ میں جائیں اور RO سے کہیں کہ جناب ان سے پوچھیں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہ حلف لیں کہ یہ فارم 45 آپ کے ہی ہیں نا، بتائیں ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بتائیں. اور اس کے علاوہ جناب اب کچھ لوگ احمد برائج سے بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جی جب یہ پوچھتے تھے ہم کہ جی CPEC کے حوالے سے کس طرح کے معاہدے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو کہا جاتا تھا کہ آپ غدار ہیں. یہ ماشاءاللہ نون لیگ اس دور میں کر گئی ایسے معاہدے کہ آج تک آپ کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. وہ دیکھیے سرکل ڈیٹ ان کا بڑھتا جا رہا ہے جو ہم دے ہی نہیں پا رہے. اچھا رضوان غلزئی صحافی لکھتے ہیں بکھری قوم کو اگر کوئی متحد کر سکتا ہے اور پاکستان کے اداروں کی عزت بحال کروا سکتا ہے تو وہ اڈیالہ جیل کا ایک قیدی ہے، باقی نہ کسی کے بس کی بات ہے اور نہ کسی کی اتنی اوقات ہے. یہ رضوان غلزئی کہہ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی سوچے تو سہیل بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جی حال یہی ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکال کر کہیں اور نظر بند کریں اور مذاکرات شروع کریں، ورنہ کچھ بہتر نہیں ہونا، کوئی کنٹرول نہیں ہونا، یہ خلفشار بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر مظہر عباس صاحب کہتے ہیں اس وقت ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے، جلد ایک ہائیبرڈ سینٹ اور ہائیبرڈ سینیٹرز بھی نظر آئیں گے. جمہوریت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، جہاں معاشی صورتحال اتنی خراب ہو، دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہو، حالات اتنے خراب ہو، انتہا پسندی کا چیلنج ختم نہ ہوا ہو، وہاں پولیٹیکل پولرائزیشن کا بڑھنا اچھی خبر نہیں. کہ ابھی اور زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، خلفشار ہوگا، لڑائی ہوگی، وہی شہباز رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی سب اپنے بدلے لینے پر لگے ہوئے ہیں، تو بہتری کیا آئے گی، معیشت کیا خاک بہتری ہوگی. اچھا اس کے علاوہ جناب کہہ رہے ہیں جی مریم صاحبہ جا رہی ہیں جیل میں جا رہی ہیں، وہ اپنے اسی میں ویڈیوز میں لگی ہوئی ہیں، تصاویر میں لگی ہوئی ہیں، اس سے کوئی بہتری نہیں آ جانی. ایک کام انہوں نے بڑا اچھا کیا، اپریشیٹ کیا کہ جی ملائکہ صاحبہ کو، ملائکہ بخاری کو کہا کہ اپنی بڑی بہن کے لیے آپ ملک سے جا سکتی ہیں، میں نام نکلوا دیتی ہوں، مریم صاحب نے کہا. تو اب کیا یہ ان کے پاس اختیار ہے؟ یعنی کوئی عدالت نہیں، کوئی قانون نہیں، وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ بن گئی ہیں، تو اب اگر کسی کو کوئی ریلیف چاہیے تو عدالتیں چھوڑیں، انہی سے رابطہ کریں، سوشل میڈیا ٹویٹر پر جائیں جو کہ ویسے بند ہے، اور دعا کریں کہ مریم صاحبہ وہ دیکھ لیں اور پھر آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے. آئین اور قانون یا اس کے تحت نہیں، نام جس طرح ڈلیں گے ویسے ہی نکل جائیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس آپ ان سے رابطہ کریں اور کوئی حل نہیں ہے. مریم صاحب کہتی ہے میں یہ قانون بنا رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں، بس انہوں نے جو کہنا ہے، جس طرح انہوں نے اشارہ کرنا ہے وہ ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ اسی طرف دیکھیں. مظہر عباس صاحب کہتے ہیں جی لوگوں کو اقدامات چاہیے، ان کو آپ کی ویڈیوز یا تصاویر یا یہ نہیں کہ آپ شکلیں دکھا دیں، آپ آ گئے ہیں چھاپے ماریں، اس سے نہیں، حقیقت آپ کو دکھانی ہوگی، حقیقی کام کرنے ہوں گے، پھر ہی کچھ بہتری ہو سکتی ہے. اچھا اب طلعت صاحب بھی جناب یہ جو ایکسٹینشنز دے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ابھی ایئر چیف کو ایکسٹینشن دی ہے، اس پر شدید تنقید کرتے ہیں.
اور لکھتے ہیں جی ایکسٹینشن ٹو دا ایئر چیف دے نیور وانٹ ٹو لیو ڈو دے واٹ از دیٹ you can do in a year that you could not do in a full tenure. And Shehbaz Sharif is further reinforces his government's image of a rubber stamp. Worry not about circular debt. This circular circus is worse. کہہ رہے ہیں یہ تماشا ہے نا، یہ سرکس چل رہا ہے، یہ بہت ہی برا ہے. سرکل ڈیٹ تو آپ چھوڑیے، یہ جو تماشا لگا ہوا ہے یہ بڑا خوفناک ہے. اور مریم نواز صاحبہ کا کوٹ لکھپت جیل کا دورہ، تحریک انصاف کی خواتین کو ایک سیل میں بند کر دیا گیا، اس سیل پر سخت پہرا بٹھایا گیا، افطاری کا سامان تک نہیں پہنچایا گیا. شاکر محمود عوام کی خبر ہے جی. اچھا پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 50,000 گیس کا بل تھما کر ایک نواز شریف کی شکل لگے آٹے کا تھیلا دے دینا. 50,000 یعنی گیس کا بل آپ دیتے ہیں اور بدلے میں کہتے ہیں جی نواز شریف کی شکل لگا تھیلا لے لیں. وزیر اعلیٰ کی 2 لاکھ تنخواہ نہ لینا اور خزانے سے 2 کروڑ کے گاڑی کے ٹائر ڈلوا لینا، یہ کام صرف نون لیگ والے ہی کر سکتے ہیں. احتشام البیاسی یہ لکھ رہے ہیں. یہ لوگوں کی رائے ہے، یہ اس وقت حالات ہیں، یہ صورتحال ہے، اور آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں اس وقت، کیا یعنی بہتری آئے گی یا کیا سوچا جائے گا جی ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو حالات تو اس طرف جا رہے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی نون لیگ کے اپنے حالات آپ دیکھیے آپس میں، یہ نہیں ہونے دیں گے وہ نہیں ہونے دیں گے، NFC کا مسئلہ ہے جی، PI کا مسئلہ ہے، تو کس طرف ڈائریکشن میں جائیں گے. تو اپنے اندر جو حکومت جنہوں نے بنا لی ہے ان کے اندر فیصلوں کا فقدان ہے. اب ظاہر ہے جب کہا جائے گا تو پھر شاید یہ کچھ بھی کر دیں. ادھر باقی یہ ہے کہ انہوں نے یہ ضرور ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ جی تحریک انصاف کو، عمران خان کو کس طرح سے دیوار سے لگا کے رکھنا ہے. اور اب مریم صاحبہ کے ٹویٹ سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ جی میں وہاں گئی ہوں جہاں نواز شریف کو رکھا گیا تھا، وہ کنگ میکر ہیں، اور جنہوں نے ان کے ساتھ کیا دیکھیں دے آر نو ویئر، وہ ختم ہو گئے ہیں. تو یعنی وہ ہر جگہ جب ذکر کرتی ہیں اپنا کہ ہمارے ساتھ یہ تھا، آج وہ لوگ کہاں ہیں، آج وہ کر دیا، تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس طرح سے ان کو سبق سکھانا ہے. تو فوکس سارا اسی طرف ہے. تو عوام کے لیے پھر کیا کون سوچے گا، کیونکہ جو اشرافیہ جنہوں نے فیصلے لینے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لہٰذا انہوں نے فیصلے لے لینے ہیں، بھگتنا عوام نے ہے، اور ان کے حوالے سے کہیں کوئی ہمیں ڈسکشن نظر ہی نہیں آ رہی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب یہ جو شہباز رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، ابھی اتنی مہنگائی ہونی ہے، آگے چل کر وہ بجٹ کے وقت پتہ لگے گا، تو کیا عوام وہاں تک پہنچ بھی سکیں گے. اور جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر رد عمل کیا ہوگا. اصل بات یہ ہے جو کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کیا بنے گا. اوپر سے عمران خان صاحب نے شیخ رضا المرود کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب احتجاجی جلسوں کی آپ تیاری کریں، بھرپور طریقے سے تیاری کریں. یہاں تک کہا جا رہا ہے جی گورنر راج لگتا ہے خیبر پختونخوا میں لگ جائے لیکن ہم احتجاج سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اسی حساب سے اندازہ لگائیے کہ صورتحال اب کدھر جا رہی ہے. اللہ حافظ.